पाकिस्तान पर एक और जाहिरियत का इम्कान है। रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। FIA की दरख्वास्त थी कि हुसैन नवाज शरीफ और हसन नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के साहिबजादे उनके रेड वारंट निकाले जाएं, लेकिन पिछले कुछ दिन इंटरपोल ने इसका साफ इनकार कर दिया है, ये कहते हुए कि हुसैन नवाज साहब और हसन नवाज साहब सियासी शख्सियात हैं। अब इससे पहले भी अगर सिलसिला देखा जाए तो एहतसाब की अदालत ने ना सिर्फ दोनों भाइयों को मफरूर करार दिया है, उसके साथ साथ अदालत उज़्मा ने भी बार बार इन अशखास को तलब किया है और इसको जो बाकी पाकिस्तान के कुछ मफरूर केसेस हैं उनके साथ भी जोड़ा जा सकता है, जिसमें साबिक अमरीकी सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब का भी नाम आता है और एक सियासी जमात के साबिक सरबराह का नाम भी। लेकिन इन तमाम केसेस में फ़िलहाल रियासत पाकिस्तान नाकाम रही है। उसके क्या कुछ मकासद हैं और हुसैन नवाज और हसन नवाज साहब के साथ जो इंटरपोल का मौक़िफ़ रहा है उसको साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जो कि इंग्लिस्तान में भी पाए जा रहे हैं और कई केसेस में उनको भी तलब किया जा रहा है। जनाब बाकिर साहब, इस बात पे क्या हमें क्लैरिटी नहीं मिली कि एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ ब्रितानिया, क्योंकि दोनों के बीच एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट नहीं है, तो ये तो साफ बता दिया गया है हमें जनाब, बल्कि इंटरपोल की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका तो आर्टिकल 3 कहता है कि सियासी मकासद की बुनियाद पे हम किसी की हवालगी नहीं करेंगे, मजहबी मकासद की बुनियाद पे भी हम किसी की हवालगी नहीं करेंगे। तो इधर अगर उनके मुताबिक ये पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स हैं, कोई और तरीका क्या रहे रियासत पाकिस्तान के पास? असद, मेरा ख्याल में ये कि इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हुकूमत पाकिस्तान हसन और हुसैन नवाज की हवालगी बरतानिया से मांगे, मेरा ख्याल में ये जो चीज़ आज ये डेवलपमेंट हुई है या जिसकी ये ख़बर आज द न्यूज़ अखबार में छपी है, इसकी एक चीज़ जो है कि दुनिया किस तरह से आपके अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को देख रही है। ठीक है, इसका काफ़ी आपकी जिसे कहते हैं कि एक सेटबैक है आपकी अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के लिए, क्योंकि उनकी जो 2-3 बुनियादी एतराज़ थे इंटरपोल के उनको ये पाकिस्तान की जो दरख्वास्त अगस्त से जुलाई के एंड से तकरीबन उनके सामने पेंडिंग चली आ रही थी, उस पर यह था कि जनाब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे आपने मेंशन किया कि उसका आर्टिकल 3 जो इंटरपोल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 3 के तहत अगर कोई शख्स किसी शख्स पर सियासी नोयत का मुकदमा है तो उसको हम उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मेरा ख्याल में ये बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है हमारे अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस की, और क्यों ना होती, क्योंकि ये इस तरह क्यों ना वो एक परसेप्शन डेवलप करते जब आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी फैसले को जिस केस में हसन और हुसैन नवाज की हवालगी मांगी थी, एवन फील्ड का रेफरेंस है, उसमें उन्होंने सेंटेंस को सस्पेंड किया क्योंकि आपके अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फैसले में उन्हें बहुत ज़्यादा टेक्निकल फ्लॉज नजर आए थे, और उसके बाद उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाल रखा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने नैब की टीम से पूछा कि क्यों ना इसको ओवरटर्न कर दिया जाए, तो उनके पास भी उस वक्त कोई वाजे लाइन नहीं थी कि किस लिए वो समझते हैं कि उस फैसले को ओवरटर्न कर दिया जाए। ये तमाम चीज़ें हैं उन्होंने असेस की होंगी जब ये फैसला किया होगा। हसन और हुसैन नवाज ने ये प्ली भी ली कि उनको शायद यहाँ फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, जो हम पाकिस्तानी हुकूमत ने वहाँ पर कहा जाता है काउंटर किया, लेकिन इंटरनेशनल जो सारी पुलिस जिसे इंटरपोल भी कहते हैं वो इस नतीजे पर पहुंची कि जनाब ये हमारा काम नहीं है कि हम डिटरमिन करें कि आपका प्रोसेस जो है, जो लीगल प्रोसेस वहाँ पे कोई ज़्यादा फेयर है या नहीं है। हमने तो ये डिटरमिन करना है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या हमारे जो प्रोसेस है जिसके तहत जो रेड वारंट्स निकलते हैं उनमें क्या आपकी ये रिक्वेस्ट जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आई है वो पूरी उतरती है कि नहीं उतरती। जो दो उनको बुनियादी चीज़ें चाहिए होती हैं जो मैं नाज़रीन के
کے انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ ایک تو بنیادی ان کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ ان کا نام کیا ہے, ان کے بایو میٹرکس کیا ہے, ان کے, اور دوسرا کیا آپ کا کیس کا نوعیت. تو اس کے بعد انٹرپول جا کے اس کو اسیس کرتا ہے. یہاں پر یہ کہنا کہ پاکستان نے شاید انفارمیشن مکمل نہیں دی وہ غلط ہوگا, لیکن جو پرسیپشنز جو دنیا میں ڈیولپ ہو رہے ہیں ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے بارے میں, جو ہم بارہا اس فورم پہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں, وہ جا کے اب دوبارہ سے اپنا سمجھے کہ آپ کے جو اثر کر رہے ہیں آپ کی ریکویسٹ کے اوپر, آپ نے ایک باقی جب دنیا سے بھی اس طرح کی ریپیٹریشنز کی, لوگوں کی ریپیٹریشنز کی بات کریں گے, دولت کی ریپیٹریشن کی بات کریں گے, تو یہ سب چیزیں ہیں وہ جو ان پرسیپشنز کو ڈیفائن کریں گے. جناب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جی سیاسی شخصیات ہیں, اور اس میں یہ بھی کوئی شک نہیں ہے, آپ کسی بھی ماہر قانون کسی بھی وکیل سے یہ بات کرتے ہو, اور یہ آن ریکارڈ بھی ہیں, 6 ماہ پہلے, سال پہلے جب بات کی جاتی تھی کہ کیا ان لوگوں کو واپس کیا جا سکتا ہے, ان کی حوالگی ہو سکتی ہے, تو وہ انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جی کیونکہ یہ اس کیٹیگری میں اتنی صفائی سے فال کرتے ہیں, پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز, یہ نہیں ہو پائے گا. لیکن جناب میں اس میں تھوڑا سا اختلاف کروں, آپ درست فرما رہے ہیں ایک طرح سے انڈائٹمنٹ ہے, آپ یہ بھی درست فرما رہے ہیں کہ باہر یہ تمام سرخیوں کو اسیس کیا جاتا ہے, خبروں کو پڑھا جاتا ہے, جوڈیشل ایکٹیویزم کو بھی دیکھا جاتا ہے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے کیس کو مزید کمزور کرتی ہیں اور ریاست کے موقف کو بھی کمزور کرتی ہیں. لیکن ادھر بین الاقوامی جو نظام ہیں وہ بھی کچھ خاص پرفیکٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ اس طرح انگلی اٹھا کے کہیں کہ جی یہ بھی ایک طرح سے ایک انڈائٹمنٹ ہے, یا ہمیں اس کو اس طرح سے انڈائٹمنٹ لگے. جو حسین حقانی صاحب کا بھی کیس ہے جو آپ اس سلسلے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں, اس میں ریاست کی غلطی تھی. پہلے ریاست نے کہا کہ جی ہمیں حقانی صاحب کی آپ واپسی کریں, یہ میمو گیٹ میں یہ تمام جو مسئلہ تھا اس کے سامنے رکھا, لیکن کچھ جو عدالت عظمیٰ کے معاون تھے انہوں نے کہا کہ جی شاید آپ کو جرم کو تبدیل کرنا چاہیے, ان پہ ایک سلش فنڈ بنانا اور اس کی بھی جو ساری مالی کرپشن تھی وہ جرم بھی آپ کو سامنے رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ زیادہ سنجیدہ ہے, اور یہ والا جو جرم ہے اس کے زیادہ ہمیں سیاسی اوورٹونز نظر آتے ہیں, اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے. تو while I agree with you کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کے جو قانونی شواہد تھے وہ بہت زیادہ بہتر ہو سکتے تھے, یہاں بھی جو آپ کے بین الاقوامی نظام ہیں ان کی بھی کچھ کانٹرڈکشن سامنے دیکھنے کو ملتی ہیں. اب جو ایک سیاسی جماعت کے بھی جو سابق لیڈر تھے ان پہ جو کیسز تھے ان کا جو تعلق تھا وہ سیاست سے نہیں تھا, اس میں کافی زیادہ ایسے کیس تھے جناب جو قتل و غارت سے جڑے ہوئے تھے, 30 سے زیادہ کیسز تھے جو مرڈر سے لنک تھے, لیکن وہاں بھی آپ کو کوئی خاص کامیابی نہیں نظر آئی. جب وہ آدمی انسائٹ کرتا تھا, تھریٹن ٹو وائلنس اینڈ مرڈر بھی کرتا تھا آپ کی ٹی وی پہ, تو تب بھی کچھ انگلستان میں وہ پروسیس سپیڈ اپ نہیں ہوئی. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اسد یہ اس چیز سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے وہ کوئی ہمارے لیے کوئی زیادہ موافق نہیں ہے کہ ہمیں ہماری جو ہمارا بیانیہ ہے, ہمارے اسٹیٹ کا بیانیہ, اس کو زیادہ وہاں پر کریڈیبلٹی نہیں ملتی. لیکن جیسے آپ نے خود بھی بیان کیا, حسین حقانی کا کیس لے لیجئے کہ آپ کے جو آپ نے مختلف موقعوں پہ مختلف ریزنز دیے ان کو کہ حسین حقانی کی حوالگی مانگنے کے لیے, تو بھی وہ آپ کے اپنے ہی کیس کو نقصان پہنچاتے رہے وہاں پر. تو یہ اگر آپ جو لیگل جو پوائنٹس ہیں اگر آپ پہلے سے ایڈریس کر لیں اور اپنی کوئی اسٹریٹجی کو واضح کر لیں تو میرے خیال میں آپ اپنے کیس کو زیادہ مضبوط طریقے سے لڑ سکتے ہیں. یقیناً جو آپ دوسرے کیس کے بارے میں آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس میں تو کچھ اور عوامل کار فرما تھے, ان کا میرے خیال میں ہم اس شو پہ ذکر بھی نہیں کر سکتے, اور یہ بین الاقوامی جو نظام ہے اس کی بھی ناکامی ہے, جہاں پر وہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کی پشت پناہی کرتے ہیں. تو وہ اگر وہ اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں تو وہ دیکھیں, وہ ان کو نظر آئے گا کہ انہوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا. جہاں پر ان کی جو پولیٹیکل نیڈز ہوتی ہیں وہ سوٹ کرتا ہے, وہاں پر جو کچھ بھی ہو جائے, جس طرح کا بھی پس منظر ہو, اس کے لیے ان کے لیے قابل قبول ہوتا ہے. لیکن جب انسٹنٹ کیس جس کی ہم بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں کی, اس میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں شاید پاکستان میں بھی اس کے جو لیگل گراؤنڈز تھے جن پہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے وہ کیس پروسیڈ کیا, وہ اب اس وقت کوسچن میں ہے. آپ کا ان کا جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی آپ کے ہائی کورٹ نے سسپینڈ کیا ہوا ہے جب تک ان کی اپیل کے اوپر وہ نہیں ہوتی. سپریم کورٹ نے اس فیصلے کی توثیق کی ہوئی ہے. تو میرا خیال میں یہ ان کے پاس کافی ایک مضبوط دلیل بن گئی تھی, اور یہی چیز جب وہ اخبار کی رپورٹ کے مطابق حسین نواز نے اپنے جو خط و کتابت انہوں نے انٹرپول کے ساتھ کیا اس میں بھی اس طرف اشارہ کیا کہ جناب وہ فیصلے تو اس وقت سسپینڈ ہوئی ہوئی ہیں کیونکہ اس میں بنیادی فلاز تھے.
اور فلا یہ تھا کہ آپ کے نیب نے یہ ڈٹرمن ہی نہیں کیا کہ جو جس ایون فلیٹ کی پرائس ہے وہ کتنی ہے اور کیا نواز شریف کی مالیت جی وہ اس کے وہ نہیں کر سکتے تھے اس کو اس وقت. بنیادی سوالات تھے اور ان کے جواب نہیں تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے نسبت جو العزیزیہ کا ڈیسیژن تھا وہ زیادہ مضبوط تھا. لیکن جناب باقر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پاکستان تحریک انصاف نے سب سے پہلے جب اقتدار سنبھالا تھا تو پہلی ان کی بات ہی تھی خصوصی معاون کے ذریعے یا وزارت قانون کے ذریعے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان تمام لوگوں کو واپس لانا ہے اور یہی جناب ان کا جو ایکسپریشن ہے جو اتنی بار کوٹ ہوتا ہے کہ لوٹی ہوئی دولت ہم واپس لائیں گے اور یہ ہمارے منشور کا بھی ایک بنیادی حصہ ہے. اس پہ جناب انہوں نے کہا کہ ہم ایک نئے معاہدے کی طرف جا رہے ہیں, نیو سیٹ آف اگریمنٹس, چاہے وہ انگلستان کے ساتھ ہو چاہے وہ باقی بیرون ممالک کے ساتھ ہو, جس سے یہ جو پروسیس ہے یہ زیادہ آسان ہو جائے. ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کی غیر موجودگی میں وہ طریقہ آسان ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا. تو کیا اس پر ہمیں کچھ نظر آئے گا آنے والے دنوں میں؟ جی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی آپ کر لیں گے لیکن جب بھی دنیا نے آپ نے ایک ریکویسٹ بھیجیں گے وہ آٹومیٹک نہیں ہوگی کہ جناب آپ نے مسٹر اے کا مانگا بی کا مانگا, وہ بھی کیس ٹو کیس بیسز ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کا بھارت کے ساتھ بھی جو کونسلر ایکسس کا ایگریمنٹ ہے اس میں بھی آپ کیس ٹو کیس بیسز پہ ہی ڈیسیژن کرتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی دنیا دیکھے گی. آپ کو فقط یہ چاہیے کہ جو آپ کیس پرسو کرے اس میں بالکل آپ کی جو دلائل جو ہے وہ واضح ہونے چاہیے, آپ کی پوزیشن سٹرونگ ہونی چاہیے تو آپ پرسو کریں. ابھی آپ نے یہ کر کے یہ جو سارا آپ نے انٹرپول میں فوپا کر کے ابھی آپ نے اپنے پورے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے بارے میں جو کل بھی بات کر رہے تھے اور پچھلے پروگراموں میں بھی کرتے آ رہے تھے کہ اپوزیشن کے بیانیے کو کیا پذیرائی مل رہی ہے. جی اب دیکھ لیں یہی تو پذیرائی ہے ان کی کہ دنیا بھی اب یہ آپ کے ان کے ساتھ ہم آواز ہو کے کہہ رہی ہے کہ شاید یہ ایک پولیٹیکل نیچر کا کیس ہے. بالکل ٹھیک جناب. اسی پہ ہی وقفہ لیں گے اور اگلے حصے میں بات کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب کا ہندوستان کے متعلق بیان اور نریندر مودی کی حکومت جو امن کو پھر سے داؤ پہ لگا رہی ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ہندوستان کے متعلق بیان, یہ کہتے ہوئے کہ ہندوستان ایک بار پھر تیار ہے خطے کے امن کو نہ صرف داؤ پہ لگانے کی لیکن ساتھ میں تعلقات کو کشیدہ کرنے کے اور ایک اور پاکستان پہ غیر قانونی سٹرائک کرنے. جناب باقر صاحب پہلے سن لیتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کیا تھا. ہمارے پاس اس وقت ریلائبل انٹیلیجنس ہے کہ بھارت ایک نیا منصوبہ تیار کر رہا ہے, اس کی پلاننگ ہو رہی ہے اور پاکستان پر ایک اور جارحیت کا امکان ہے. 16 سے 20 اپریل تک یہ کارروائی کی جا سکتی ہے. جی جناب, یہ سر ایک تو اس کی اوریجن آپ کے مطابق کیا تھی اور اب گوئنگ فارورڈ اب پھر سے آپ کو نظر آ رہا ہے جی مودی سرکار اب کیونکہ 5 سال بعد بے روزگاری اتنی زیادہ آپ نے دیکھی آسمان سے بات کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی, کشمیر میں تشدد, جو معیشت ہے ان کی کوئی خاص اس طرح سٹیبلائز نہیں ہو پائی, ان کا گروتھ ریٹ بھی پچھلی حکومت سے کم ہے. ان تمام نکات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا پھر یہ جو ایک خاص طرح کی ایک قوم پرست حکومت ہے سینہ تان کے پھر سے امن کو انڈر تھریٹ لے آنا ہے انتخاب کے فار دا بینیفٹ آف الیکشنز؟ نہیں اسد, یہاں پر اگر آپ اس کو پورے جو سلسلہ پچھلے فیبری سے پلوامہ کے بعد سے شروع ہوا, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں جنوری سے ہی حالات اس طرف رخ اختیار کر چکے تھے اور مختلف اشارے مل رہے تھے کہ یہ صورتحال بنے گی, تو اس کے بعد جس طرح سے چیزیں ہوئیں تو جو مودی جو حاصل کرنا چاہ رہا تھا اس سارے اسکلیشن سے وہ نہیں حاصل کر پائے. ابھی ہم نے کل ہی F-16 کا ان کا ایک کافی بیانیہ تھا کہ ہم نے جی ایک پاکستان کا جہاز بھی مار گرایا تاکہ اپنی قوم کو وہ مطمئن کر سکے کہ پاکستان نے اگر ہمارا گرایا تو ہم نے بھی ان کا گرایا ہے, اور وہ بھی اسی پائلٹ کے کھاتے میں ڈال رہے تھے جس کو ہم نے یہاں پہ گرفتار کر کے چھوڑا تھا. تو ہاں جی ابھی نندن کے کھاتے میں ڈال رہے تھے, تو وہ ان کو وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک ان کو سٹیپ نہیں مل سکا, جو ون اپ مین شپ ہوتی ہے وہ نہیں وہ کر سکے اس پورے سلسلے میں. تو اب یقیناً یہ مختلف تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ
जो मोदी होगा वो दोबारा से इस इलेक्शन में, ताकि एक अपना जो लॉस्ट ग्राउंड है गेन करने के लिए दोबारा से कुछ कार्रवाई करेगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब बेहद काबिल ताज़ीम है, और जो उन्होंने आज कहा मैं थोड़ा सा उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। वो उन्होंने यकीनन किसी इंटेलिजेंस का जिक्र किया जो पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी का खुद टेलीविजन पर आकर ये एक टाइम लाइन बयान करना जी 16 से 20 अप्रैल के दरमियान कुछ हो सकता है। आपका मुल्क पहले ही एक अनसर्टेनिटी का शिकार है, बिजनेस के सूरत हाल ख़राब है, सियासी अदम इस्तेकाम है, ऊपर से लोगों में ये खौफ व हिरास फैलेगा। जंग हो या टेररिज्म, उसका जो बुनियादी जो साइकोलॉजी उसके पीछे होती है वो ये होता है कि दूसरे को डराया जाए, दूसरे को धमकाया जाए। तो इस तरह के बयानात से आप ये जो हमारे मुल्क में भी जो आप एक फ़ज़ा है कुछ ज़्यादा मुस्बित नहीं बनेगी। लेकिन जनाब इधर मैं अगर थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँ, एंड आई वांट योर पर्सपेक्टिव एज वेल। हमें बार बार अब बैन अल-अक़वामी सतह पे भी ये कहा गया कि जी पाकिस्तान हिंदुस्तान से फिर भी एक दो कदम आगे था, चाहे वो पुलवामा के हमले के बाद ये जो बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई थी 27 फरवरी के जो तमाम वाक़यात थे उसमें भी तारीफ़ की गई थी पाकिस्तान की सिविल हुकूमत की भी और अस्करी क़ुव्वतों की भी। तो यहाँ अगर आप कह सकते हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने और जो ये वज़ारत ख़ारजा का एक तरह से बयानिया था वो एडवांस में आपको टेलीग्राफ कर रहे थे कि अगर 16 से 20 अप्रैल तक इस तरह का कोई हमला हो तो हमारे बयानिए के ही मुताबिक ये एक तरह से एक हिंदुस्तान का मंसूबा था, ताकि फिर से ताल्लुकात में कशीदगी आए और ताकि फिर से आपकी जो अपनी सियासी जमात है वो हिंदुस्तान में मकबूल हो। खुदा ना खास्ता अगर 16 से 20 अप्रैल के बीच कुछ इस तरह का वाक़या देखने को मिले जनाब, तो क्या ये लोग सुरखरू उस हद तक नहीं हो जाएंगे? नहीं असद, वो बात ठीक है, लेकिन मैं जो सिर्फ इस वक्त क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए कन्वे करनी चाहिए। आप यहाँ पर जो स्टेटमेंट देके अवाम के सामने, क्या अवाम को आप तैयार कर रहे हैं? आपने तो बेसिकली जो बड़ी ताकतें हैं उनको इन्वॉल्व करना है कि सिचुएशन को डिफ्यूज करें। वो आप डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए कर सकते हैं। और वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने बयान में कहा कि हमने जो अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक हैं उनको ये चीज़ कन्वे कर चुके हैं। थोड़ी सी ऐसा बात हो जाए कि ये शुरू कहाँ से सिलसिला हुआ था, वो जो इनके पास इंटेलिजेंस होगी वो शायद अलहदा होगी, लेकिन ये सिलसिला एक इंडिया टीवी पे खबर से शुरू हुआ था जिसमें कहा गया था कि मोदी ने अपनी जो कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी है उसके साथ मुलाकात में जंग की तैयारियों का जायजा लिया और उनको गो हेड दिया। अभी जब लेकिन असद जो ग्राउंड सूरत हाल है, मैं शाह महमूद साहब के उसको क्वेश्चन नहीं करता हूं, लेकिन लोगों की उस तसल्ली के लिए बयान कर देता हूं कि निस्बतन पहले के काफ़ी सूरत हाल बेहतर है। इस वक्त जो है फौजों का जो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट का स्टेटस है, मैं ये चेक करने के बाद आपसे जिक्र कर रहा हूं कि वो निस्बतन जो पिछले महीने में सिचुएशन थी, और मैं खुद ये रिपोर्ट कर चुका हूं कि डी एस्केलेशन नहीं हुई, जबकि आपके जो हाई कमिश्नर्स भी वापस चले गए थे, जिसको बाद में फॉरेन ऑफिस ने भी तस्दीक की। जो अब मेरे लेटेस्ट मेरी इंफॉर्मेशन है कि काफ़ी हद तक ऑपरेशनल स्टेटस उनका लोअर हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि आपने ही 2-3 दिन पहले तो अपनी एयर स्पेस पार्शली खोली है, आपने पहले खोली थी लेकिन सिर्फ पाकिस्तान फ्लाइट्स के लिए खोली थी। अब आपने खुदा करे, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ये बहुत ही खुश आइन बात है कि इस तरह डी एस्केलेशन हुई है और ना सिर्फ आपकी एयर स्पेस भी खुली है लेकिन आप भी आहिस्ता आहिस्ता से अमन की तरफ जा रहे हैं। मैं सिर्फ जनाब मेरा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो ये है कि पाकिस्तान भी इट डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम। हमें एक और तरह के मेयार पे रखा जाता है। आपके आगे जो एक तरह की कुव्वत खड़ी हुई है, ये जो एक हिंदू राष्ट्र वाली नरेंद्र मोदी वाली कुव्वत है जो बार बार कह रही है कि जी हम इस तरह सबक सिखाएंगे, और बहुत बुरी तरह ना सिर्फ बैन अल-अक़वामी बयानिए के हवाले से लेकिन अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसी के हवाले से भी वो नाकाम हुए हैं। आने वाले दिनों में अगर, और आपने ये तमाम टेलीग्राफिंग देखी हुई है, ये मीडिया जो हिंदुस्तान की मीडिया है वो पाकिस्तान की मीडिया की तरह नहीं है। वो एक जुबान से बोलते हैं, उनका बयानिया भी बिल्कुल ही यकजहत होता है। उसमें वो बार बार कहते हैं, चाहे वो उड़ी के बाद हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद हो, चाहे वो पुलवामा के बाद हो, कि जी ये तमाम चीज़ें रियासत पाकिस्तान कर रही हैं, और फिर वही बयानिया फिर आगे रिसाइकिल किया जाता है। उस हद तक जनाब क्या हम कह सकते हैं कि ये बयान देना इस तरह ज़रूरी था? नहीं असद, मैं फिर भी आपसे एग्री नहीं करूंगा। जो बयान, अगर आपको खतरा है, और यकीनन हमें भारत से खतरा रहेगा, ये नहीं है कि हम कहें कि हम ऐसे कंफर्ट जोन में चले गए हैं जहां पे हमें अब भारत से कोई खतरा नहीं है। हमारा एक उनके साथ
کافی درینہ تنازع ہے کشمیر کے اوپر ہے، تو وہ جا کے اب جب تک ریزالو نہیں ہوتا یہاں پر مسائل نہیں ختم ہوں گے. وقتی طور پر آپ کسی نہ کسی صورت میں جو آپ کے تناؤ ہے اس کو آپ کبھی کوئی اس کا حل نکال لاتے ہیں، کبھی کوئی ملک بیچ بچاؤ کرا دیتا ہے، تو یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. آپ کے یہ مسائل جاری رہیں گے. اب آپ جو ہے لو انٹینسٹی جو آپ کا کانفلکٹ جو لائن آف کنٹرول پہ جو آپ کے ایکسچینجز ہوتی رہتی ہیں، ابھی چند دن پہلے بھی بڑی شدید قسم کی ایکسچینجز ہو رہی تھی وہاں پر، آپ اس کو بھی اب برداشت نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ پبلکلی جا کر اس کے اوپر میرا اعتراض ہے کہ آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں. آپ یقیناً جا کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپے کو کال کریں، آپ ان کو بتائیں، آپ جا کے برٹش وزیر خارجہ کو بتائیں، آپ پرائم منسٹر ہمارے اپنے لیول پہ چائنیز جو پریزیڈنٹ سے بات کر لیں، ہر جگہ بات کریں، ان کو جو آپ کو خطرات لاحق ہیں ان سے آگاہ کریں. یہ آپ کا فرض بنتا ہے. آپ نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے، پورے ملک کا دفاع آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس طرح کے بیانات سے شاید وہ جو ہمارے اندر ایک جس کا کہتے ہیں نا کہ ایک عدم استحکام سا یا ایک کشیدگی سی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہمارا وہی پیغام نہیں ہے جو ہمارا ڈے ون سے پیغام تھا کہ جی پاکستان پھر بھی امن چاہتا ہے، پاکستان ہمیشہ سے امن چاہتا تھا، لیکن یہ جو حکومت ہے اس نے اپنے انتخابات اور اپنے ڈومیسٹک تقاضوں کی وجہ سے یہ تمام چیزیں کر رہی ہے. اب یہ بھی کیا اسی سلسلے کے میں آپ نہیں رکھ سکتے اسی بیک ڈراپ کے اگینسٹ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی بھی، کیونکہ آپ نے جس طرح کہا ہے وہ انڈیا نیوز یا جو بھی ایک طرح کا سورس تھا جس نے یہ خبر آگے کی تھی، یہ اور بھی اخباروں میں رپورٹ ہوا ہے جس میں ان کے جو قومی سلامتی مشیر ہیں جو سب سے بڑے ہاک بنے ہوئے ہیں انڈیا کی حکومت کے، حالانکہ انہی کے ٹینیور میں اتنی زیادہ ان کو ناکامیاں دیکھنے کو ملی ہیں، چاہے کشمیر میں ہو چاہے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں ہو، کوئی خاص انڈیا اتنا زیادہ بلند نہیں ہو پایا. آئی ایم سوری ٹو سے وہ خبر آن ریکارڈ تو ہے. انہوں نے ایک میٹنگ تو کی تھی، اور چاہے وہ اپنی ڈومیسٹک کنسٹیچوئنسی کے لیے بھی ہو، انہوں نے یہ ریکارڈ پہ کہا تھا کہ جی ہم تیار ہیں، ہمیں گو اہیڈ آپ دیں. تو اب اس کی روشنی میں اگر پاکستان پھر سے کہے کہ بحیثیت ایک ذمہ دار ریاست اور ایک بحیثیت عالمی سطح پہ ایک ذمہ دار پلیئر ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہندوستان ایسی کوئی چیز نہ کرے، کیا اس طرح ہمارا بیانیہ ضروری نہیں ہے؟ نہیں اسد، میں بالکل اس کہ جناب ہمیں اپنے امن کی جو ہماری خواہش ہے اس کا اعادہ بار بار کرتے رہنا چاہیے. دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہمارا مقصد کسی طرح کا لڑائی اور دنگا و فساد نہیں ہے. لیکن اس طرح کی ڈیٹس دینے کا نا 16 سے 20، اب 16 سے 20 بھی تقریباً ہفتے بعد ہم شاید اگلے ہمارے سرکل میں آ جائیں گی، 16 سے 20 کی ڈیٹس بھی آ جائیں گی. تو اس وقت تک آپ کو اسپیسیفائی نہیں کرنا چاہیے کہ جناب یہ ڈیٹس ہیں ہمارے پاس، بھلے سے آپ کے پاس بہت سٹرونگ انٹیلیجنس ہو. ہم صحافت کرتے ہیں، ہمارے پاس کئی دفعہ بڑی امپورٹنٹ خبر بھی ہوتی ہے، تو پھر بھی ہم تھوڑا سا اس کے اوپر مارجن دے کے کہ شاید یہ چیز اس طرح سے نہ ہو اور بعد میں چیز حالات کا رخ بدل جائے، تو ہم وہ اتنا کیٹیگوریکل نہیں ہوتے. تو یہ تو ایک فورن منسٹر بول رہا ہے جو ایک پورا ایک میسج آپ کی اپنے ملک کو دے رہا ہے، تو وہ ان کو تھوڑا سا میرے خیال میں زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے. چلیں جناب، شاید ہم سبسٹنس پہ اتفاق کر سکے، پروسیجر پہ پھر بھی کچھ اختلافات تھے. اگلے حصے میں بات کریں گے پاکستان کے وزارت خزانہ، پاکستان کی وزارت خزانہ نے اب ایک نیا ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کا اعلان کیا ہے. حالانکہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور مخالفت سننے کو ملی. کیا اس کا رخ ہوگا آنے والے دنوں میں، اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے ایک نئے ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کا اعلان کیا ہے اور اس کے کئی نکات ہیں. بیرون ملک سے واپس اثاثے لانے پر آپ کو ایک بہت ہی پرو بزنس قسم کی شرح دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس چوری بھی ایک قابل گرفت جرم تصور کیا جا رہا ہے. لیکن ماضی میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے ہی سب سے زیادہ بھرپور مخالفت کی تھی ایسے ٹیکس ایمنیسٹی کی، اور بار بار یہ کہا تھا اور اس بیانیے کو دہرایا تھا کہ یہ آخرکار ایک طریقہ ہے جس سے امیروں کو آپ نہ صرف ریلیف دے رہے ہیں لیکن ان کے پیسے کو وائٹن کرنے کے لیے ایک ذریعہ بھی فراہم کر رہے ہیں. سن لیتے ہیں کہ ماضی میں عمران خان صاحب اور انہی اسد عمر صاحب نے کیا کچھ کہا تھا. Tax amnesty schemes in the last 5 years, all of them abysmal failures. اس ایمنسٹی اسکیم کو میری اور میری پارٹی مسترد کرتی ہے. Those are tax thieves will be rewarded for theft, and those who are honest
taxpayers will be laughed at in their face for being dumb and stupid enough to actually pay their taxes. I'm sorry, no tax reform is going to happen. 2018 کا ہم الیکشن جیتیں گے, جنہوں نے ایمنسٹی لی ہے سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے. رولنگ ایلیٹ اپنے لیے ایمنسٹی اسکیم لے کے آتی ہے بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے. جس نے کرپشن کی, جس نے دولت لوٹی, جس نے قوم کا پیسہ چرایا, تو اس کے لیے ہم دروازے کھول رہے ہیں کہ پاکستان میں آ کے اس پیسے کو پاک کر دیں. یہ ایمنسٹی اسکیم ایمانداری کے اوپر ٹیکس ہے, ایمانداروں پہ ٹیکس ہے, جو ایماندار ٹیکس پیئر ہے ان کے اوپر ٹیکس ہے. اسی نام کے اوپر ون ٹائم کہتے جی ایک دفعہ کی اسکیم ہے, ایک دفعہ کی استثناء اسکیم ہے. یہ پچھلے 6 سال میں 4 ایک دفعہ کی استثناء اسکیم آ چکی ہے. اچھا, اس میں کافی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں ایک ساتھ. مارچ 2019 کا جو بے نامی ایکٹ ہے اس کے شانہ بشانہ فیٹف کے بھی کچھ بین الاقوامی انسٹرومنٹس ہیں جو کہ اب ایکشن میں آ جائیں گے, لیکن آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو اتنی زیادہ کرپشن پر اہمیت دیتی تھی, اتنا زیادہ ٹیکس کلیکشن کے بیس کو بڑھانے کی بات کرتی تھی, وسیع کرنے کی بات کرتی تھی, اس کے بیانیے کو کیا کمزور کیا جائے گا اگر اس طرح کا ایمنسٹی ایکٹ لایا جائے, اور کیا یہ ایمنسٹی ایکٹ بالکل ماضی کے ایمنسٹی ایکٹس کی طرح ہوگا؟ جناب باقر صاحب کیا رائے رکھتے ہیں؟ اسد, اس حکومت سے پھر میں آپ کیا مطلب توقع رکھوں؟ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم یو ٹرنز لیتے ہیں, اور میرا خیال میں یہ اپنی جسے کہتے ہیں لیڈرشپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ جی ہم بہت اچھے لیڈرز ہیں, یو ٹرنز لیتے جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یہ آئے تھے اپنے ریفارم ایجنڈا کے ساتھ کہ عوام کو سہولت پہنچائیں گے, ان کی جو معاشی مشکلات ہیں دور کریں گے. آپ اس کا خود پیمانہ دیکھ لیں کہ پچھلے ہفتے جو افراط زر کا, پچھلے مہینے جو افراط زر کا ریٹ تھا وہ جو کافی عرصے بعد ڈبل ڈیجٹ کی طرف گیا ہے. اس کے بعد آپ یہ کہتے تھے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آئیں گے. آج عمران خان فواد چودھری کے ساتھ جب ملے تو انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ جو حدیبیہ کیس میں وہ اس کو شہباز شریف کو NRO ملا تھا, وہ تمام جو جیسے رکاوٹیں ہیں ان کی جو ہے جڑ ہے وہ وہاں سے یہ جا کے مسائل شروع ہے. تو آپ جو کچھ بھی کہا آپ نے کہا ہم IMF نہیں جائیں گے, آپ IMF گئے, بلکہ اب تو آپ نوید سناتے ہیں کہ اس مہینے ہمارا وہ ہو جائے گا, ان کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا. اور یہ ٹیکس ایمنسٹی کے بارے میں تو خود آپ نے ان سے سن لیا کہ ان کا پہلے موقف کیا تھا, لیکن ہم اس پارٹی سے کہ جس کے خود لیڈران ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ اٹھایا, عمران خان صاحب نے 2000 کی ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ اٹھایا, ان کی جو بہن ہے انہوں نے 2018 کی ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ اٹھایا. پھر آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ریٹرک ہے جس میں لوگوں کو وہ کہتے آئے ہیں, اور آج پھر اسی کے اوپر دوبارہ واپس جا کے اپنا. باقر صاحب, کیا آپ اتفاق کر سکتے ہیں, ایک اتفاق کرتے ہیں, یہ ایک دو PTIs ہیں نا, ایک پری یو ٹرن والی PTI اور ایک پوسٹ یو ٹرن PTI. اب آپ کی بات سے کیا ہم یہ اس کنکلوژن پہ آ سکتے ہیں کہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ٹیکس ایمنسٹی جو انسٹرومنٹ ہے وہ کیا انہی ایک طرح سے ناجائز دولت کو وائٹن کرنے کا یا امیروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا انسٹرومنٹ ہے, یا یہ ہماری معیشت کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے, جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب کہا کرتے تھے, ماضی کے فائنانس منسٹرز کہا کرتے تھے, اور اب اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں؟ اسد, میں ابھی حکومت میں گیا نہیں ہوں تو مجھے وہ لاجک سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیکس دیتے ہیں ان کے لیے ڈس انسینٹیو ہوتا ہے. جناب, اس پہ ہمیں ذرا وقفہ لینا ہوگا, اگلے حصے میں گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اسرائیل کے انتہا پسند وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے یہ عہد کیا ہے کہ اگر پیر بلکہ منگل کو اسرائیل میں انتخابات میں اگر وہ پھر سے منتخب ہو جائیں تو وہ نہ صرف اپنی ایکسپینشنسٹ پالیسی کو جاری رکھیں گے, لیکن ویسٹ بینک میں جو یہودی بستیاں ہیں ان کو اسرائیل کے ساتھ ضم کر دیں گے. اب یاد رہے کہ بین الاقوامی قانون کے تحت ان بستیوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے, اور کہ پچھلے دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے ایک اور غیر قانونی اینیکسیشن کو بھی قانونی قرار دیا جب انہوں نے ریکگنائز کیا کہ 1967 میں جو اسرائیل نے شام سے گولان ہائٹس کو اینیکس کیا تھا اس کو بھی انہوں نے انڈورس کیا ہے. اب جناب باقر صاحب, یہ جو ایک انتہائی ایکسپینشنسٹ پالیسی ہے اس کو آپ مزید پرپیچویٹ کر رہے ہیں, اور جس طرح آپ جانتے ہیں بنیامین نتنیاہو سے زیادہ کوئی کامیاب اسرائیلی سیاستدان نہیں ہے, میسیجنگ بھی آتی ہے, اور جو اس کا بیس ہے وہ جس طرح ہم ابھی نریندر مودی کی بات کر رہے تھے وہ بھی ایک خاص
قوم پرست اور فار رائٹ قسم کی بیس ہے جو بار بار اس کو بھرپور ووٹ دیتی ہے. تو اب یہ کہنا کہ جی ہم ویسٹ بینک کو بھی اسرائیل کے ساتھ ضم کر دیں گے اور آپ کا ایک نظریہ بھی اسی طرح کا ہے کانسٹنٹ لینڈ ایکسپینشن کا, اس کو کسی طرح سے بین الاقوامی سطح پہ روکا جا سکتا ہے؟ اسد اس کو روکنے کی جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ مسلم امہ اس کو متحد ہو کر اس کو اپوز کرے, لیکن مجھے مسلم امہ سے کسی قسم کی توقع نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے بالکل جیسے کہتے ہیں کہ کوئی خاص اپوزیشن دکھا نہیں سکے جب امریکہ نے جیروزلم کو ان کا دارالخلافہ کے طور پہ تسلیم کیا. پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ گولان ہائٹس کی جو آپ نے بات کی کہ ان پہ ان کے قبضے کو تسلیم کیا, اب وہ اگر وہ نہیں بولیں گے تو پھر کب بولیں گے جب یہ فلسطین کے بالکل آپ اس کو ختم کر دے گا جو پیلسٹائن کا ایشو ہے, پیلسٹائن کو اپنے اندر جسے کہتے ہیں ضم کر کے مکمل طور پہ جو یہ جو ویسٹ بینک ہے اس نے جو بھی کبھی بعد میں کبھی بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جانا تھا تو یہ اس کا مرکز ہونا تھا. اسی طرح جو دارالخلافہ تھا اس کو بھی وہ نئے اسٹیٹ کا دارالخلافہ ہونا تھا جیروزلم نے. تو یہ آہستہ آہستہ کر کے وہ جو سمبلز ہیں ان کو ختم کر رہا ہے. ابھی اس نے کہا ہے کہ میں کسی طرح سے جو ویسٹ بینک میں سے جو سیٹلمنٹس ہیں غیر قانونی ہیں بین الاقوامی قانون کے مطابق, اور جس پہ امریکہ کے سابق صدر کافی واضح پالیسی رکھتے تھے اور کسی حد تک ان کا اس وقت کی جو ہے اپنا اس بنیامین کے ساتھ کوئی اختلاف بھی ہوا, وہ یہ اس کو کہتا ہے کہ میں وہ نہیں نکالوں گا. جبکہ دوسری طرف خان احمر کی وہاں پر جو بیڈوین کمیونٹی ہے فلسطینی ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جناب میں اس کو نکالوں گا. اس نے اس طرح کی جو رویہ رکھا ہوا ہے فلسطین کی طرف کہ جناب ان کی تو کوئی بات اس نے سننی ہی نہیں ہے. اور یہ مسئلہ صرف پاکستان صرف مسلم امہ جب اکٹھی ہو کر یک زبان ہو کر یہ کہے گی کہ ہمیں ان کے لیے ایک فیئر ڈیل چاہیے, تبھی میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ حل ہو سکے گا. یہ بھی جناب شاید ونڈو ڈریسنگ تھی, کیونکہ پچھلے بھی جو امریکی صدر تھے حالانکہ شور مچاتے تھے اور اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے کہ جی آپ کو پری 1967 والی جو سرحدیں ان کے پاس جانا چاہیے آپ کو اور 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف جانا چاہیے. وہ اسرائیل کے سب سے بڑے ڈیفنس کانٹریکٹر تھے, بلکہ اسرائیل کے ساتھ جتنے بھی انہوں نے دفاعی معاہدے کیے تھے وہ پچھلی کچھ حکومتوں سے کئی زیادہ تھے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو مزید نمایاں کر دیا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب باقر صاحب, آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک آپ کے تمام مسلمان اکثریت رکھنے والے ممالک یکجہت نہیں ہوں گے اور متحد نہیں ہوں گے تو اسرائیل کو اس طرح عالمی سطح پہ صرف کامیابیاں دیکھنے کو ملیں گی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا. مجھے اور باقر سجاد کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں اور اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.